नबी की आमद को भी बयान कर रहा है, औसाफ भी बयान कर रहा है, कमालात भी बयान कर रहा है, वो रब होकर मुस्तफा का मीलाद बयान कर रहा है। तुम बंदे और उम्मती होकर मुस्तफा का मीलाद बयान नहीं करोगे। और अल्लाह खुद फरमाता है महबूब करीम को सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा, इनको सबसे बड़ा फजल बना के भेजा, ये रब का सबसे बड़ा एहसान है। और अल्लाह फरमाता है सूरह यूनुस आयत नंबर 58, कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ्रहू, ए हबीब इनसे फरमाओ अल्लाह के फजल और उसी की रहमत पर फलयफ्रहू, बस चाहिए कि खुशी करें। खुशी मनाने का हुक्म दिया कि अल्लाह का फजल और रहमत हो तो खुशी करो। सबसे बड़ा अल्लाह का फजल ज़ाते मुस्तफा, सबसे बड़ी रहमत ज़ाते मुस्तफा, सबसे बड़ा एहसान ज़ाते मुस्तफा, और अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत ज़ाते मुस्तफा। हुजूर अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। और नेमत के बारे में सूरह बद्दुहा की आखिरी आयत में अल्लाह ने क्या फरमाया, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। तो जो सबसे बड़ी नेमत है इनका सबसे ज्यादा चर्चा किया जाएगा। इसलिए आला हज़रत ने कहा था रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए चल जाने वाले। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, तो इनका चर्चा भी सबसे ज्यादा किया जाएगा। और ये कोई किसी का एहसान नहीं है हुजूर की जात पर कि कोई हुजूर का जिक्र करे या चर्चा करे या उनकी महफिल करे, ना ना ना। हजरत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु जो दरबार रिसालत के शायर हैं और बड़े प्यारे प्यारे आपके कसीदे हदीस की किताबों में मिलते हैं। हजरत हस्सान बिन साबित ने अपने कसीदे में कहा, वो जो मशहूर है ना, वहसन मिन कलम तरकतु ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। ये बहुत प्यारा कलाम है आपका। इसी तरह एक आपका कसीदा है, उसमें आपने लिखा है मा इन मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती वलाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी। हज़रत हस्सान बिन साबित कहते हैं कि मैंने मा इन मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती, मैंने अपने कलाम के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ नहीं की, बल्कि वलाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी, बल्कि मैंने अपने कलाम को हुजूर की तारीफ करके तारीफ के काबिल बना लिया है। हमने अपने गांव वालों ने इस वलगन सोना और इसके अतराफ के आशिकान रसूल इतनी बड़ी तादाद में आप जमा हो, आप महफिल मीलाद सजा कर मना कर हुजूर का जिक्र करके हुजूर पर एहसान नहीं कर रहे, ये उनके जिक्र की बरकत से अपने घर, अपने गांव, अपने इलाके, अपनी बस्ती को बरकत वाला बना रहे हैं। उनका जिक्र हमारा मोहताज नहीं है, ये बात याद रखिए। हम उनके जिक्र के मोहताज हैं, उनके करम के मोहताज हैं। और आप हम गौर करें कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के कैसे मुकर्रब हैं, कैसे बारगाह इलाही में इनका रुतबा और दर्जा है, क्या मुकाम अल्लाह ने इनको अता किया है। कुछ आयतें मैंने जमा की थी जिसमें रब ने खास अपने महबूब के साथ अपनी निस्बत को बयान किया और रसूल पाक की निस्बत को अपने साथ बयान किया। खुदा महबूब के जिक्र को भी बुलंद करे, इनकी बेअत, इनकी इताअत, इनकी रमी को अपनी रमी, अपनी बेअत, अपनी इताअत करार दे। अल्लाह पाक के दरबार में आपका मुकाम और मर्तबा और शान महबूबियत क्या, ये रुतबा, ये शान महबूबियत है। इस सूरह बकरा की आयत नंबर 278-279 हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग ये खुदा से जंग के बराबर है। सूरत निसा आयत नंबर 80 पढ़े तो पता चलता है कि आपकी इताअत अल्लाह की इताअत है। सूरत निसा आयत नंबर 14 पढ़े तो पता चलता है आपकी नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी है। और सूरह अनफाल आयत नंबर 13 पढ़े तो पता चलता कि आपकी मुखालिफत अल्लाह की मुखालिफत है। सूरत निसा आयत नंबर 61 पढ़े तो पता चलता है आपकी तरफ बुलाना खुदा की तरफ बुलाना है। और इसी तरह सूरह निसा आयत नंबर 136 पढ़े तो पता चलता है आपकी तरफ हिजरत खुदा की तरफ हिजरत है। सूरह
मायदा आयत नंबर 56 पढ़े तो पता चलता है आप पर ईमान लाना खुदा पर ईमान लाने की तरह जरूरी है। इसी तरह सूरह अनफाल आयत नंबर 20 पढ़े तो पता चलता है आपसे मुंह फेरना खुदा से मुंह फेरना है। सूरह अनफाल आयत नंबर 24 पढ़े जिसमें अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ये आयत सूरह अनफाल की 24 नंबर आयत है। इसमें अल्लाह ने महबूब के जरिए अपनी जो वो खास जाने महबूबियत को मुस्तफा जाने रहमत का बयान किया कि हुजूर का बुलाना ये खुदा ही की तरह बुलाना है, यानी हुजूर के बुलाने पर हाजिर होना खुदा के बुलाने पर ही हाजिर होना है। गोया यूं कहें कि आपका बुलावा खुदा ही का बुलावा है। फिर इसी तरह सूरह अनफाल की आयत नंबर 27 से पता चलता है कि आपसे खयानत खुदा से खयानत की तरह है। और इसी तरह हजरत सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो निस्बत को अल्लाह ने अपने साथ ही बयान करते हुए जो वो बयान किया सूरह तौबा की आयत नंबर 7 में कि आप से मुआहदा खुदा से मुआहदा है। सूरह तौबा की पहली आयत में ये पता चलता है कि आप की तरफ से किसी शय से बरात का इजहार खुदा की तरफ से बरात का इजहार है। फिर जब रसूल पाक से कुफर करना ये खुदा से कुफर के मुतरादिफ है। सूरह तौबा की आयत नंबर 54 में ये बयान किया। सूरह तौबा की आयत नंबर 59 पढ़े तो ये पता चलता है कि आपकी अता खुदा की इताअत है और आपका फजलो करम जो है वो अल्लाह का फजलो करम है। सूरह तौबा की आयत नंबर 62 पढ़े तो पता चलता है कि आपकी रिजा खुदा की रिजा है और आपको राजी करना अल्लाह ही को राजी करना है। सूरह तौबा की आयत नंबर 74 पढ़े तो पता चलता है वमा नकमू अन अगनाहुल्लाहु व रसूलुहु बिल फद्लिही। इस आयत से पता चलता है कि आपका किसी को माल देना गनी करना ये खुदा ही का गनी करना है। और सूरह तौबा आयत नंबर 91 पढ़े तो पता चलता है कि आपकी खैर खाही खुदा ही की खैर खाही है। सूरह तौबा आयत नंबर जो है वो 90 पढ़े तो आपसे झूठ बोलना खुदा की बारगाह में झूठ बोलने की तरह है। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 29 पढ़े तो पता चलता है आपकी रिजा चाहना खुदा ही की रिजा चाहना है। और सूरह अहज़ाब आयत नंबर 36 पढ़े तो आप पता चलता है कि आपका फैसला खुदा का फैसला है। हजरत सूरह अहज़ाब आयत नंबर 57 पढ़े तो पता चलता है आपको ईज़ा देना खुदा को ईज़ा है। सूरह हुजरात की पहली आयत पढ़े तो पता चलता है कि आप पर पेशकदमी खुदा पर पेशकदमी है। सूरह हशर की 6 नंबर 8 नंबर आयत पढ़े तो पता चलता है आपकी मदद खुदा की मदद है। इन आयात से पता क्या चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो वो मोहब्बत मुस्तफा के साथ कैसी है। कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जो फरमाया कि खुदा खुदा का यही है दर नहीं और कोई वफर्म कर जो वहां से हो यही आके हो जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। आला हजरत के शेर जब समझ आई ना कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। इनकी दोस्ती अल्लाह की दोस्ती हुजूर का प्यार अल्लाह का प्यार हुजूर की बैत अल्लाह की बैत हुजूर से वादा अल्लाह से वादा हुजूर की मुखालिफत अल्लाह की मुखालिफत इनकी बरात अल्लाह की बरात। जो अल्लाह के साथ दोस्ती चाहता है मुस्तफा का दोस्त बन जाए क्योंकि रसूल पाक का दोस्त अल्लाह का दोस्त है। हुजूर का दुश्मन खुदा का दुश्मन है। हुजूर से वादा अल्लाह से वादा है। इनकी इताअत अल्लाह की इताअत है। इनकी रमी अल्लाह की रमी है। इनकी बैत अल्लाह की बैत है। तो खुदाए पाक ने मुस्तफा जाने रहमत के इन जो है वो अफ़आल और अवाल को अपनी तरफ निस्बत करके बता दिया कि दरबारे इलाही में हमारे मुस्तफा जाने रहमत का मुकाम मर्तबा बड़ा इरफा आला है। रब्बे कायनात ने सारी कायनात में हमारे नबी को अफजल आला बना के भेजा। नारे तकबीर नारे रिसालत सरकार की आमद दिलदार की आमद हुजूर की आमद पुरनूर की आमद मक्की की आमद मदनी की आमद जश्न मिलाद मुस्तफा। कुरान पाक में गौर करें। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र इस शान के साथ किया कि इंसान अगर कुरान का ताज्जुब से हटकर
مطالعہ کرے تو اس کے جگر دل کا کوشہ کوشہ بولے گا کہ میرے حضور جیسا کوئی نہیں، میرے حضور ورگا کوئی نہیں۔ اپنے انبیاء اکرام کا ذکر پڑا قرآن پاک، قومیں اعتراض کرتی، پیغمبر جواب دیتے، سلسلہ چلتا رہا۔ قوم کا اعتراض، حضرت ہود کا جواب، قرآن نے دونوں چیزوں کو بیان کیا ہے۔ قوم کا اعتراض، حضرت نوح کا جواب، قرآن نے دونوں کو بیان کیا ہے۔ قوم کا اعتراض، انبیاء کے جواب، قومیں اعتراض کرتی تھی، پیغمبر جواب دیتے تھے۔ اور آمینہ کے لال پر بھی اعتراض آیا، لیکن اب جواب کا انداز بدلنے لگا ہے۔ پہلے قوم اعتراض کرتی، پیغمبر جواب دیتے، اب قوم نے اعتراض کیا تو خالق کائنات جواب دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی شان و عظمت کو کیسے بیان کرتا ہے اور ان کے دشمن کو کیسے جواب دیتا ہے۔ کافروں نے کہا لست مرسلا، تم رسول نہیں ہو۔ اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین، مجھے حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک تم ضرور رسولوں میں سے ہو، علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر۔ کافروں نے کہا معاذ اللہ یہ مجنون ہو گئے۔ اللہ نے اس لفظ مجنون کا جواب دیا، فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ فرمایا نون والقلم وما یسطرون، مجھے قلم اور اس کے لکھے کی قسم۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ہمارا پروردگار نہ تو کمزور ہے نہ بے بس ہے، تو ہم قسم کسی بات پہ کیوں اٹھاتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں پھنس جائیں، مجبور ہو جائیں، بے بس ہو جائیں، بندہ مان ہی نہیں رہا، اپنی بات منوانے کے لیے ہم قسم اٹھاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جناب قسم لے لو، قسم لے لو۔ ہماری بے بسی، ہماری سچائی ثابت کرنے کے لیے ہم پابند ہو جاتے ہیں، یا بے بس ہو کے یا مجبور ہو کے کہتے ہیں قسم لے لو، اب کیا کروں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ہمارا پروردگار نہ تو پابند ہے کسی کا، نہ مجبور ہے، نہ عاجز ہے، نہ کمزور ہے۔ رب نے کیوں قسمیں یاد کی ہیں؟ اس کی تفسیر میں واضح لفظوں میں لکھا ہے اللہ نہ کسی کا پابند ہے کہ اپنی بات منوانے کے لیے قسمیں یاد کرے، نہ وہ مجبور ہے نہ وہ کمزور ہے۔ تو رب نے قسمیں صرف اس لیے یاد کی ہیں عظمت مصطفیٰ کے لیے، یہ قسمیں بھی عظمت رسول کے لیے۔ نون والقلم وما یسطرون، مجھے قلم اور اس لکھے کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، پیارے حبیب تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو۔ انہوں نے کہا مجنون، اللہ نے قسم کے ساتھ فرمایا سونے تجھ پر تو اللہ کا فضل ہے، تم مجنون نہیں ہو۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، بے شک تمہارے لیے بے حد و بے حساب اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہارا تو اخلاق ہی بڑا اعلیٰ ہے، تمہارا تو اخلاق ہی بڑا عظیم۔ پھر اسی سورہ قلم میں اس ولید بن مغیرہ گستاخ کے عیب کھولے، قتل بعد ذالک زنیم کے ساتھ اس کی اصل کی خرابی کو بیان کیا، سنسمع علی الخرطوم کے ساتھ اس بدبخت کا انجام بیان کیا۔ ایک موقع پر ابو لہب نے کہا تمہارا یہ ہاتھ ٹوٹے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی، اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، میرے محبوب کے ایک ہاتھ کی بات کرتا ہے، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وتب، اور ٹوٹ بھی گئے۔ ایک زمانہ ایسا آیا، دور ایسا آیا کہ تعطل وحی کا زمانہ تھا۔ تعطل وحی یعنی کئی دن تک وحی نہ آئی، جبریل نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اداس، اور کافروں نے آتے جاتے طنز کیا، تانا مارا، اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے انہیں مکروہ جان کر چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا ودا و کلا، ودا کہتے ہیں چھوڑ دینا، کلا کہتے ہیں مکروہ جاننا۔ تو ودا اور کلا دو جملے بولے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کے طور پر۔ تو اب رب کائنات نے جو جواب دیا، اور کیا کمال کا جواب، اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔
فرمایا والضحا، پیارے تمہارے رخ روشن کی قسم، واللیل اذا سجا، اور زلفیں جب چھا جائیں پیاری زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، اور پیارے تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا، وما قلا، نہیں مکرو جانا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، پیارے تمہاری تو ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہی آئے گی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ پیارے تم راضی ہو جاؤ گے۔ ایک لفظ ودہ اور کلا کے جواب میں رب نے پوری نعت مصطفیٰ جان رحمت کی بیان فرما دی۔ پیارے تیرے چہرے کی قسم، زلفوں کی قسم، نہیں چھوڑا، نہیں مکرو جانا، تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر، تیرا تجھے تو اتنا عطا کریں گے پیارے تم راضی ہو جاؤ گے۔ یہ کیا ہے؟ کہ مصطفیٰ کے قلب اطہر کو تسکین بھی عطا کی جا رہی ہے، راحت بھی عطا کی جا رہی ہے، محبوبیت کا شان اور رتبہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ اور ایک موقع جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو معاذ اللہ ابتر کہا، اور یہ بڑا دل دکھانے والا جملہ تھا ان کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ انہوں نے کہا جی ابتر ہو گئے، منقطع النسل ہو گئے، بیٹا نہیں رہا، نسل نہیں چلے گی، اولاد نرینہ نہیں رہی تو بیٹا ہی نہیں رہا تو نسل نہیں چلے گی، تو کچھ عرصے کے بعد اس نام اور اس شخص کو دنیا بھول جائے گی، اولاد ہی نہیں رہے گی۔ تو اب یہ معاذ اللہ آپ کو ابتر کہنے لگے۔ اللہ رب العزت نے اس لفظ ابتر کا کیا جواب دیا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک وہ جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم۔ یعنی انہوں نے کہا یہ ابتر ہو گئے، رب نے فرمایا نہ سونیا، تجھے ابتر نہیں بنایا، تجھے تو کوثر کا مالک بنایا ہے۔ ابتر تیرا دشمن، جڑ کٹا تیرا دشمن، منقطع النسل تیرا دشمن، نسل مٹے گی تیرے دشمن کی، اولاد ختم ہوگی تیرے دشمن کی، ذکر مٹے گا تیرے دشمن کا، چرچا مٹے گا تیرے دشمن کا۔ پیارے تیرا ذکر مٹنے کے لیے نہیں بنایا، تیرا چرچا ختم ہونے کے لیے شروع نہیں کیا۔ یہ دنیا داری میں ہوتا ہوگا، کسی کا چرچا اس کے اولاد کا پابند ہے، کسی کا چرچا اس کے باپ کا محتاج ہے، کسی کا بیٹا کرے چرچا، کسی کے باپ کی وجہ سے ذکر، کسی کا پیر اس کا ذکر کرے، کسی کا چرچا اس کا مرید کرے، کسی کا چرچا اس کا لیڈر کرے، کسی کا چرچا اس کا ورکر کرے، کسی کا چرچا اس کا سپوکس پرسن کرے، کسی کا چرچا کوئی سیاستدان کرے، کسی کا چرچا کوئی دنیا دار کرے، کسی کا چرچا کوئی دنیا کا سفیر و وزیر و مشیر کرے، مگر رب کائنات نے اپنے محبوب کے ذکر کو نہ استادوں کا محتاج رکھا، نہ شاگردوں کا محتاج رکھا، نہ پیروں کا محتاج رکھا، نہ مریدوں کا محتاج رکھا، نہ واعظوں کا محتاج رکھا، نہ خطیبوں کا محتاج رکھا، نہ شاعروں کا محتاج رکھا، نہ ادیبوں کا محتاج رکھا، نہ وزیروں کا محتاج رکھا، نہ لیڈروں کا محتاج کیا، نہ سیاستدانوں کا محتاج رکھا، نہ سفیروں کا محتاج رکھا، نہ وزیروں کا محتاج رکھا، نہ امیروں کا محتاج رکھا۔ سونیا کوئی زبان تیرا ذکر کرے یا نہ کرے، ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے تیرے چرچے بلند کر دیے۔ تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے، بول ہے بالا تیرا۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء یعنی دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ اللہ رب العزت محبوب کے چرچے بڑھا رہا ہے۔ اور پھر سورہ کوثر کی تفسیر بیان کرتے ہوئے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کوثر سے مراد اولاد رسول بھی ہے، کوثر سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بھی ہے۔ لوگ سمجھتے تھے بیٹا نہیں رہا تو نسل نہیں چلے گی، رب کائنات نے محبوب کی اولاد بیٹی سے چلا کے روئے زمین کے گوشے گوشے میں سیدوں کا نور پہنچا دیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔
کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، جشن میلاد مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ۔ اور سورہ کوثر کی تفسیر میں نے اس پر میں نے سمجھے کہ ورکنگ کی، ریسرچ جس کو کہتے ہیں، بہت تو میں نہیں کہہ سکتا، چلے دلچسپی تھی، ایک لطف تھا سورہ کوثر کی تفسیر پڑھنے میں، تو کئی تفسیروں کے حوالے سے اس پر پڑھا، علماء سے سنا، پوچھا کہ کوثر سے مراد کیا کیا ہے۔ عام لفظوں میں یہی سمجھ آتا ہے کہ حوض کوثر، نہیں، صرف حوض کوثر مراد نہیں ہے یہاں۔ مفسرین نے کیا فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کے بارے میں کیا کہا، تفسیر معلم التنزیل میں، تفسیر خازن میں، تفسیر مدارک میں، تفسیر بیضاوی میں، تفسیر مظہری میں، تفسیر روح المعانی، تفسیر روح البیان، تفسیر کبیر، تفسیر جلالین، جتنی پرانی تفسیریں ہیں، پھر اردو تفسیر، تفسیر صراط الجنان، تفسیر خزائن العرفان، تفسیر نور العرفان، ان تفاسیر میں لفظ کوثر کے تحت جو مفسرین نے بیان کیا ہے، ایک کوثر سے مراد کیا کیا ہے، ایک کوثر سے مراد حسن مصطفیٰ بھی ہے، کوثر سے مراد علم غیب بھی ہے، کوثر سے مراد نبوت بھی ہے، کوثر سے مراد کتاب بھی ہے، کوثر سے مراد دشمنان دین پر غلبہ بھی ہے، کوثر سے مراد جنت بھی ہے، کوثر سے مراد شفاعت بھی ہے، کوثر سے مراد نور قلب مصطفیٰ بھی ہے، کوثر سے مراد اولاد رسول بھی ہے، کوثر سے مراد معجزات مصطفیٰ بھی ہیں، کوثر سے مراد مقام محمود بھی ہے، کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے، کوثر سے مراد جنت بھی ہے، کوثر سے مراد امت کی کثرت بھی ہے، کوثر سے مراد فتوحات بھی ہیں۔ تفسیر خزائن العرفان کے اندر اس لفظ کوثر کے تحت 16 معنی لکھے ہیں کہ پیارے حبیب، اللہ نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا کر کے خلق سے افضل کیا، نسب عالی بھی دیا، حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی دیا، نبوت بھی عطا کی، کتاب بھی عطا کی، علم بھی عطا کیا، حوض کوثر بھی عطا کیا، مقام محمود بھی عطا کیا، جنت بھی عطا کر دی، تمہیں پیارے حبیب امت کی کثرت بھی عطا کر دی، اعدائے دین پر غلبہ بھی عطا کر دیا، اور بے شمار فتوحات عطا کر دی۔ یہ 16 معنی لکھ کر آخر میں ایک جملہ لکھا ہے تفسیر کے اندر کہ اور ایسی بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں جن کی حد کوئی نہیں، اللہ نے آپ کو عطا فرما دی ہے۔ عقل کے رب نے اینی دیتی جڑی عقلاں وچ نہ آوے، علم کے رب نے اینا دیتا جڑا علماں وچ نہ آوے، شاناں تیریاں میں کی دساں کون بیان سناوے، کیڑا ایتھے گن گن دسے، او جتھے گنتی وی مک جاوے، گنتیاں ختم ہو جائیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، لا تحصوها، نہیں گن سکتے۔ کوئی سٹیٹس کا اسٹوڈنٹ بیٹھا تو میں اس سے پوچھتا ہوں، میں سٹیٹس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں تو اس لیے ہمیں علم شماریات کی کچھ دلچسپی ہے، اسٹیٹسٹکس میں کیا ہے، اچھا میتھمیٹکس کے ماہرین، آئی ٹی کے ماہرین، اکاؤنٹیبلٹی کے ماہرین، سب کو کھلا چیلنج ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ کوئی ایسا سافٹ ویئر نہ بنا ہے نہ بن سکتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کو گن سکے، نہیں گن سکتے۔ تو یہ کون سی نعمت ہے؟ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ نعمتیں ہیں لا تحصوها، جن کے بارے میں اللہ فرماتا تم گن نہیں سکتے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو انا اعطیناک الکوثر میں رب نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ ایک ہوتا ہے زیادہ، عربی میں زیادہ وہ کہتے ہیں کثیر، جب بہت زیادہ ہو تو کہتے ہیں اکثر، تو بہت ہی زیادہ کو کہتے ہیں کثار۔ اب یہ جیسے ہم کہتے ہیں بگ بگر بگیسٹ، بڑا بہت بڑا بہت ہی بڑا، کثیر زیادہ، اکثر بہت ہی زیادہ، بہت زیادہ، کثار بہت ہی زیادہ، مبالغہ ہو گیا۔ لیکن اللہ نے محبوب کو کیسی نعمتیں عطا کی ہیں؟ کثیر نہیں، اکثر نہیں، کثار نہیں، کوثر، وہ بھی صرف کوثر نہیں، الکوثر، معرفہ کے ساتھ، تعریف اور بڑی، تعریف اور بڑی۔ تو یہ کثیر نہیں، اکثر نہیں، کثار نہیں، کوثر۔ قرآن پاک میں آپ غور کریں، اللہ پاک فرماتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی متاع کیا ہے؟ قلیل۔ یہ سب کچھ دنیا میں برتنا تھوڑا ہے، یہ بڑے بڑے شہر، بڑے بڑے ملک، بڑے بڑے صحرا، وادیاں،
یہ مخلوقات، علوم، فنون، سرمایہ، بڑے بڑے شپس، فیکٹریز، کروڑوں اربوں کھربوں چیزیں، ارتھ از اے پلینٹ، کہتے ہیں ایسی ہزاروں کہکشائیں اور ہیں، بلکہ بعد نے لاکھوں کا کہا ہے، ایسی کہکشائیں آپ کی مخلوق کے بارے میں اب تک سائنس ریسرچ کر رہی ہے، کتنی مخلوقات ابھی پتہ نہیں چل سکا، کروڑوں اربوں کھربوں چیزیں، علوم، فنون، سرمایہ، کہکشائیں، سیارے، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ اللہ فرماتا قلیل، یہ تھوڑا ہے، یہ سارا کچھ تھوڑا ہے۔ اب خود سوچو جس بارگاہ میں قلیل کا، تھوڑے کا پیمانہ اتنا بڑا ہے، وہاں کثیر کا پیمانہ کتنا بڑا ہوگا۔ پر محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا، محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا، اصل منافق جانیے اس نو، وہ جھوٹا پیار جتاوندا، سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ اے فرماوندا، اعظم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آندا۔ اور ہمارا تو دل جہاں لگا ہے، رب کعبہ کی قسم، وہاں تو عیب ہے بھی کوئی نہیں، وہاں تو عیب ہے ہی کوئی نہیں، نقص ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے ایسا کامل و اکمل محبوب کو بنایا۔ اس چیز کو ہم سمجھ رہے، سٹیپ وائز چل رہے ہیں نا، کہ ساری مخلوق میں انبیاء افضل ہوتے ہیں، اور سارے نبیوں میں جنہیں اللہ نے افضلیت کے لیے چنا وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے دشمن کو خود خدا جواب دیتا ہے، حضور کے دشمن کا رد، حضور کے دشمن کے اعتراض کا جواب خود رب دیتا ہے۔ اور آپ نے قرآن پاک میں اس بات پر بھی غور کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء اور آپ کے شہر اور کلام کی قسم یاد کر کے آپ کی عظمتوں کا اظہار کیا۔ والعصر، محبوب کے زمانے کی قسم، ووالد، محبوب کے والد کی قسم، والتین، محبوب جس پھل کو پسند فرما لے اس کی قسم، یاسین، والقرآن الحکیم، کتاب کی قسم، وقیل ہی، محبوب کے قول کی قسم، والضحیٰ، محبوب کے چہرے کی قسم، واللیل، حضور کی زلفوں کی قسم، لعمرک، سونیا تیری جان کی قسم۔ اور جب رب نے اپنی قسم یاد کی تو پتہ کیا فرمایا؟ فلا وربک، محبوب تیرے رب کی قسم۔ اللہ ساری کائنات کا رب ہے۔ جب حضور کی ساتھ نسبت کو یوں بیان کر کے افضلیت مصطفیٰ جان رحمت کی بیان کی، رب تو ساری کائنات کا ہے۔ جب اپنی قسم اللہ نے یاد فرمائی تو فرمایا فلا وربک، سونیا مجھے تیرے رب کی قسم ہے۔ تو یہ قسمیں مصطفیٰ کی عظمت کے لیے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے انبیاء میں اس طرح بھی افضلیت عطا کی کہ جو کمالات، جو خصائص، جو خوبیاں، جو معجزات الگ 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 نبیوں کو عطا کی، جناب آدم سے جناب عیسیٰ تک مختلف انبیاء کرام کو جو خصوصیات اور فضائل اور خصائص اور معجزات عطا کیے، وہ تمام خوبیاں، وہ تمام معجزات، وہ تمام کمالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع کر کے پھر ان کو اور زیادہ معجزات و کمالات بھی عطا فرما دیے۔ یعنی وہ کہا گیا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا حتما دارن، تو تنہا داری، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں جن میں وہ تمام خوبیاں جمع ہیں۔ اب قرآن پاک میں غور کریں، اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو معجزات و کمالات و خصوصیات دی۔ وعلم آدم الاسماء، نبی آدم کو ناموں کا علم عطا کر دیا، حضرت نوح کو کشتی کا معجزہ عطا کر دیا، حضرت صالح کو اونٹنی کا معجزہ عطا کر دیا، حضرت داؤد کو آواز کا حسن اور ان کے ہاتھوں میں لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا، حضرت ابراہیم کے لیے یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، آگ کو گلزار بنا دیا، حضرت اسماعیل کو چھری کے نیچے محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ کو ید بیضا اور عصا کا معجزہ عطا کر دیا، حضرت عیسیٰ کو اندھوں کو آنکھیں
طیارہ کرنے, کوڑ کے مریضوں کو شفا دینے اور مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا. حضرت یوسف کو خوابوں کی تعبیر اور حسن کا معجزہ عطا کر دیا. الغرض کسی نبی کو ایک معجزہ عطا کیا, کسی کو 2 معجزے عطا کیے, کسی کو 3 معجزے عطا کیے, کسی کو 4 معجزے عطا کیے. لیکن جب آمینہ کے لال کی باری آئی, ہمارے لجپال کی باری آئی, ہمارے آقا و مولا کی باری آئی, ہمارے سید و سردار کی باری آئی, ہمارے حامد و محمود کی باری آئی, ہمارے ناصر و منصور کی باری آئی, ہمارے شاہد و مبشر کی باری آئی, ہمارے سراج و منیر کی باری آئی, ہمارے حق و وکیل کی باری آئی, ہمارے مجتبی و مصطفیٰ کی باری آئی, تو ایک معجزہ نہیں, 2 معجزے نہیں, 3 معجزے نہیں, 4 معجزے نہیں. فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگوں, تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئے, روشن دلیل بن کر مصطفیٰ آ گئے, یعنی واضح دلیل, روشن دلیل, شرافتہ معجزہ بن کے آ گئے. اور نبی معجزے لے کر آئے. ہمارے نبی کو رب نے معجزہ بنا کے بھیج دیا. ان کو سراپا معجزہ بنایا, سر اقدس معجزہ, ان کے بال معجزہ, پیشانی معجزہ, آنکھیں معجزہ, نظر معجزہ, ہاتھ معجزہ, قدم معجزہ, بازو معجزہ, زبان معجزہ, لعاب معجزہ, لب معجزہ, دندان معجزہ, زبان قہر معجزہ, رخسار معجزہ, ریش معجزہ, گردن معجزہ, قدم معجزہ, انگلیاں معجزہ, بازو معجزہ, ہاتھ معجزہ, سینہ معجزہ, ان کا پسینہ معجزہ, ان کے قدموں کی برکت سے ان کا شہر مدینہ معجزہ. رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, حضور کی آمد, پر نور کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, جشن میلاد مصطفیٰ. ہے کسی کا ایسا پسینہ کہ کسی دلہن کو جہیز میں دے دیا جائے تو پورے مدینے میں اس گھر کی خوشبو آنے لگ جائے. حدیث پڑھی آپ نے سنی کہ ایک دلہن کے والد صاحب آئے تھے جہیز میں کچھ دینے کا, حضور سے عرض کیا حضور کو تحفہ عطا کر دیں, اپنا پسینہ مبارک کی شیشی میں ڈال کے دے دیا تھا. میں اسے کہنا, ان گھر والوں کو کہنا کہ عطر میں ملا کے لگا لیا کریں اس کو. صحابہ اکرام اس گھر کو حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے بیت المطیبین, خوشبوؤں والا گھر کہا کرتے تھے. پورے مدینے میں اس گھر کی خوشبو جاتی تھی جب گھر میں اس میں کوئی اس عطر کو استعمال کرتا تھا. ایسی عمدہ خوشبو ہے میرے آقا کے پسینے میں. ہے کسی کے لعاب دہن میں ایسا کمال, بھکاری کنویں میں ڈالو تو میٹھا ہو جائے. حضرت جابر کے گھر آٹے اور ہنڈیا میں ملا دیا جائے تو برکت والا کھانا ہو جائے. حضرت قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ پر لگے تو شفا ہو جائے. مولا کائنات مولا علی شیر خدا کی دکھتی آنکھوں پر خیبر کے روز لگے تو شفا ہو جائے. حضرت محمد بن حاتب کے جلے ہوئے ہاتھ پر لگے تو شفا ہو جائے. حضرت انس کے کھاری کنویں میں ڈالا جائے, اس لعاب دہن کی برکت سے پانی میٹھا ہو جائے. حضرت حبیب کے نابینا والد کی آنکھوں میں لعاب دہن لگے تو آنکھوں میں نور آ جائے. ہے کسی کے لعاب دہن میں ایسا کمال کہ آنکھوں میں لگاؤ تو نور آ جائے, نابیناؤں کو بینائی مل جائے, نکلی آنکھوں پہ لگاؤ تو شفا مل جائے, ٹوٹے بازو پہ لگاؤ تو بازو جڑ جائے, جلے ہاتھ پہ لگاؤ تو شفا نصیب ہو جائے, کھانے میں ڈال دو تو برکت ہو جائے. تو جس مصطفیٰ جان رحمت کے لعاب دہن میں ایسی برکتیں ہیں, ان کے پورے بدن میں کیسی برکتیں ہوں. ایسے بے مثل و بے مثال محبوب کا امتی ہمیں بنایا. آج ہمارے کئی نوجوان کہہ دیتے کہ جناب ہم کیوں ان کو فالو کریں. مجھے جرمنی یا سوئٹزرلینڈ میں پہلی بار اس طرح کی بات کسی نے کی تھی. پاکستان کی ایک یونیورسٹی میں بیان کرنے گیا, وہاں ایک لڑکے نے اس طرح کی بات کی. یہ سوال کہیں نہ کہیں چل رہا ہے, اس لیے میں نوجوانوں کو خاص طور پر یہ ایڈریس کرتا رہتا ہوں. آپ سے بھی کہتا ہوں, اپنے بچوں اپنی اولادوں کو یہ بات ان کے قلوب و اذہان پہ نقش کر دو. کیا جب یہ پوچھتے نا why we have to follow محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو یہ نقش کر دو یہ بات, because he is the single personality in the universe who is able to be followed. Now ہمارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے صورت میں, سیرت میں, کردار میں, اخلاق میں, اوصاف میں, حسن میں, جمال میں, وصف میں, کمال میں, ہر لحاظ سے بنایا ہی ایسا ہے کہ ان کی فرمانبرداری کی جائے, ان سے محبت کی جائے, ان سے محبت کا حکم بھی دیا,
ان سے محبت کا تقاضا شریعت کا بھی ہے، اور ان سے محبت کا تقاضا عقل کا بھی، اور لاجیکلی بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان سے پیار کیا جائے، ان سے محبت کی جائے۔ بتاؤ تو صحیح یار، دنیا میں کوئی ایسا ہے جس کی دنیا میں ولادت کے وقت آسمان کے ستارے زمین کے قریب آ جائیں؟ اسے دنیا ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی ہے، آ جاؤ در مصطفیٰ پہ تمہیں سب کچھ ملے گا۔ آسمان کے ستارے جن کی ولادت کے وقت قریب آ جائیں، وہ توندے منہ گر پڑے، درہ ساوا خشک ہو گیا، وادی سماوا اچانک سرسبز و شاداب ہو گئی۔ ایران کا آتش کدہ 1000 سال سے جس کی آگ جلتی تھی، لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، آتش کدہ ایران بجھ گیا۔ کسرا کے محل پر زلزلہ طاری ہوا، 14 کنگرے ٹوٹ کر بکھر گئے۔ مشرق و مغرب کے پرندے آپس میں مبارکیں دے رہے تھے، جبریل امین جھنڈے لگا رہے تھے۔ کس محبوب کی آمد ہے جن کی ولادت ایسی بے مثل و بے مثال کے سیدہ آمنہ کہتی خرج منی نور، مجھ سے ایسا نور چمکا جس نور کی چمک میں نے ملک شام کے محلات کی دیواروں کو دیکھ لیا۔ جو محبوب، جو نبی اپنی ولادت کے وقت اپنے نور سے اپنی والدہ کو مکے میں بیٹھے ملک شام دکھا دے، وہ کیا اپنے ہی نور سے اپنا میلاد منانے والے غلاموں کو نہ دیکھ رہے ہوں گے؟ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت سیدہ آمنہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ، خوشبوؤں میں لپٹے ہوئے، کترتی سرما لگا ہوا، اس شان کے ساتھ جلوہ کر ہوئے کہ پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ حلیمہ سعدیہ نے جب پہلی نظر دیکھا تھا، وہ منظر کتابوں میں لکھا ہے، حلیمہ سعدیہ کہتی میں نے سینے پہ ہاتھ رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے اس وقت، پہلی نظر میں نے دیکھا، سینے پہ ہاتھ رکھا، حلیمہ سعدیہ کہتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کھولی، آنکھیں کھولی، مجھے دیکھا تو حضور مسکرا پڑے۔ بس حلیمہ سعدیہ کہتی میں اس مسکراہٹ پہ ہی رہ گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے آ کر کہا حارث ایک بچہ تو ملا ہے یتیم، در یتیم۔ حلیمہ سعدیہ کہتی میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا، بچہ ایک ملا ہے، دادا یا چچا پتہ نہیں کچھ دیں گے، خدمت کریں گے بڑی کہ نہیں، لیکن حارث بچہ ایسا پیارا ہے، میں نے زندگی میں اتنا حسین بچہ دیکھا ہی نہیں۔ حارث چھوڑ کے جانے کو دل نہیں مانتا، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کی برکت سے ہماری غربتیں ختم ہو جائیں گی۔ کیوں؟ حلیمہ سعدیہ کہتی میں نے دیکھا ہے تو میرے غم دور ہو گئے، دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے جب سامنے آنکھوں کے غم خار نظر آئے۔ حلیمہ کہتی ہیں حارث میں نے اس بچے کو دیکھا ہے، میرے سارے غم پریشانیاں جیسے جیسے دل کو سکون ہو گیا۔ حارث میں تو بچہ لے کے چلوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی سعادت مل گئی سیدہ حلیمہ سعدیہ کو، لے کے چلی۔ وہی سواری جو مکے آتے ہوئے جگہ جگہ بیٹھی، تنگ کیا، راستے میں پریشان کیا، لیکن وہی سواری اب اس میں طاقت آئی، قوت آئی، اس کے اندر تیزی آئی۔ اب وہ سواری دوڑے، قافلے والے پوچھے حلیمہ مکے گئی تھی سواری تبدیل کر لی ہے، سواری بدل لی؟ کہا نہیں سواری نہیں بدلی، سوار بڑا برکت والا مل گیا۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہیں میں بھوک کی وجہ سے کمزور، میرا بچہ بھوکا روتا تھا، نہیں جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا نا، میرے جسم کی کمزوریاں ختم ہو گئی، میرے بچے کو بھی طاقت ملی، میرے بچے کو بھی خوراک اچھی ملنے لگی۔ حضور کو لے کر جب گھر گئی، سیدہ حلیمہ کہتی ہیں میرے گھر کی تنگیاں اور غربتیں ختم ہو گئی۔ قحط کا زمانہ تھا، تنکے کو چراگاہ ترس گئی تھی، لوگ بکریاں چرانے جاتے تھے، شام کو جب پلٹ کر آتے گھر والے کہتے وہاں بکریاں چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ باہر تنکا کوئی نہیں، حلیمہ کی بکریوں کو پتہ نہیں کون سی برکت ملی ہوئی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی میری بکریاں پیٹ بھر کے آتی، دودھ بھی خوب دیتی، میرے گھر میں خوشحالی ہو گئی، میرے گھر میں خیر اور خیر، برکت ہی برکت۔ ایک دن محلے کی عورتیں کہتی حلیمہ پہلے چراغ جلانے کے لیے تیل ادھار مانگا کرتی تھی، اب ساری رات چراغ بجھاتی نہیں ہے، سوتے وقت تو چراغ بجھا کے سویا کر۔ نہیں حلیمہ تیرے پاس کون سا ایسا تیل آ گیا ہے کہ ساری رات چراغ جلا کے سوتی ہے؟ حلیمہ کہتی نہیں میں تو چراغ جلاتی کوئی نہیں،
ایک کہتی میں نے کئی بار تیرے کمرے کے سوراخوں سے دیکھا روشنی نکلتے، دوسری بولی میں نے کئی بار دیکھا، تیسری بولی میں نے بھی کئی بار دیکھا، اب یہ کہتی تو کہتی ہے میں چراغ نہیں جلاتی، تیرے کمرے کے سوراخوں سے رات کو چھن چھن کر روشنی باہر آتی ہے۔ حلیمہ کہتی نہیں، جس دن سے یہ برکت والا بچہ ہمارے گھر آیا، جس کمرے میں یہ ہوتے ہیں وہاں چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کمرے چمکتے رہتے ہیں، جگمگ جگمگ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ آپ کو کبھی لے جائے، کبھی لے جائے۔ طائف سے آگے بنو سعد قبیلہ ہے، اس قبیلے میں کبھی جانا۔ اب تو وہ شاید پتھروں کے نشان بتاتے کہ نہیں، میں 2015-16 میں بھی گیا تھا، اس سے پہلے بھی ایک بار 2 بار میں گیا ہوں۔ کیا یار وہ روحانیت والی جگہ تھی، وہ پتھروں میں، وہ بالکل طائف سے بہت آگے جا کے بنو سعد قبیلے کی یہ جگہ تھی، پتھروں کا وہ مکان، اس مکان میں، اس کمرے میں جہاں حلیمہ کہتی تھی میرے مصطفیٰ جان رحمت آرام کیا کرتے تھے، جہاں حضور کا جھولا جبریل امین جھلایا کرتے تھے، جہاں حلیمہ سعدیہ صحن میں حضور کو لے کر چلتی انگلی پکڑ کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناز اٹھاتی تھی، اس گھر، اس کمرے میں بیٹھ کے کمال روحانیت۔ بلکہ مجھے وہ ایک نعت خواہ تھا ہمارے ساتھ، اسلام بھائی تھا، وہ بس اس کو کوئی کلام پنجابی کا یاد، ہم کتنی دیر بیٹھے ان یادوں میں کھو کر۔ کبھی یہ گاؤں دیہات کے ماحول میں آتے نا، پھر وہ بنو سعد قبیلہ یاد آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی وہ باتیں یاد آتی ہیں۔ ہم وہ کلام تھا پنجابی کا، وہ کسی شوق میں کسی نے لکھا ہوگا، وہ کہتا تھا حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھلیندی بھی حسین، تو سونے دا مکھڑا نورانی نورانی، تو تکدی تے رہی ہے چمیندی بھی حسین۔ کبھی وہاں جا کر پڑھے نا یار، کیا ہو یار، کلام ایسے پڑھ رہا تھا، یاد کر رہے تھے کہ سیدہ حلیمہ کیسے حضور کو بچپن میں گود میں لے کر یہاں بیٹھتی ہے۔ حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھلیندی بھی حسین، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھلیندی بھی حسین، او سونے دا مکھڑا نورانی نورانی، تو تکدی تے رہی ہے چمیندی بھی حسین، تو سونے دا مکھڑا نورانی نورانی، تو تکدی تے رہی ہے چمیندی بھی حسین، حلیمہ میں تیرے مقدراں صدقے، تو مدنی دا جھولا جھلیندی بھی حسین۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ کہتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ایسا با کمال کہ کبھی آپ نے عام بچوں کی طرح ضد نہیں کی، کبھی آپ نے بستر پر پیشاب نہیں کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ستر بھی کبھی کھلنے لگتا تو غیب سے ڈھانپ دیا جاتا تھا، ایسا با کمال بچپن۔ پھر حلیمہ سعدیہ کہتی میری غربتیں تنگیاں ختم ہو گئی، پھر آپ نے وہ ہجرت کا ایک واقعہ پڑھا یا سنا ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ، ہجرت کا سفر تھا، خیمہ ایک آ گیا، ام معبد کا خیمہ تھا، اور کچھ حضرت صدیق اکبر نے کہا کوئی چیز بیچو گے؟ انہوں نے کہا جی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے گھر میں کھانے پینے والی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری دیکھی اور فرمایا وہ بکری کیسی ہے؟ ام معبد کہتی ہے وہ بکری دودھ دیتی نہیں ہے اور بیمار ہے، دودھ دے ہی نہیں سکتی ابھی چونکہ پٹ ہے، بیمار ہے، اور چرنے بھی نہیں گئی ریوڑ کے ساتھ، بیمار ہے، 2-4 دن میں بھوکی پیاسی لگتا ہے مر جائے گی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام معبد اگر تو اجازت دے تو ہم اس کا دودھ دو لیں، کیا پنجابی اپنے چونا ہی کہتے ہیں نا اپنے علاقے میں، تو ہم اس کا دودھ اردو میں کہتے ہیں دونا، پنجابی میں کہتے ہیں چونا۔ آپ نے فرمایا اگر تو اجازت دے تو ہم اس کا دودھ لے لیں۔ ام معبد کہتی ہے
اگر تم لوگوں کو لگتا ہے یہ دودھ دیتی ہے تو لے لو، میرے گھر میں اور کچھ نہیں ہے، یہ بکری ہے اور یہ بکری ابھی دودھ دے ہی نہیں سکتی، ویسے بھی بیمار ہے۔ اب جب اس نے کہا نا کہ آپ کو دیتی ہے تو لے لے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے گئے، بکری پکڑ کر لے آئے۔ اب ام معبد حیرت سے کہتی قافلے والوں تم بھی عجیب لوگ ہو، میں نے تو ویسے ہی کہا کہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ دے دے گی تو لے لو، مگر یہ نہیں دے سکتی دودھ، تم سچی مچی پکڑ کے لے آئے ہو۔ اور ام معبد کو تو نہیں نا پتا، صدیق اکبر کو تو پتا ہے نا کہ بڑے علماء تے عقلاں والے ایتھے پل نہ اڑدے نے، میں سنیا ویکھ کے انہوں پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ صدیق اکبر نے تو بہت ذات و کمالات دیکھے ہوئے نا مصطفیٰ کے، وہ پکڑ کر بکری لے آئے حضور کے پاس۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک بکری پر پھیرا، ہاتھ مبارک پھیرا، بکری کے جسم میں طاقت آئی، جگالی، یہاں تک کتاب میں لکھا ہے جگالی کرنے لگی بکری، تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ اب جیسے جانور دودھ دینے کے لیے اپنے مالک کے سامنے جب وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو جب وہ نرم کر دیتا ہے، بکری نے اس طرح حضور کے ساتھ جب اپنے آپ کو پیش کیا دودھ کے لیے، آپ نے ام معبد برتن لے آ، ام معبد کہتی میں بھی پھر بڑا پتیلا لے کے گئے، میں بھی بڑا برتن لے کے آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ چونا شروع کیا، برتن بھر گیا، جھاگ کناروں پر آ گئی، میں نے کہا اور برتن لے آؤں، میں لے آ، میں دوسرا برتن لائی، میرے گھر میں تھوڑے سے برتن تھے سارے دودھ سے بھر گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پلایا، جو غلام ساتھ تھے ان کو پلایا، اور پھر مجھے پلایا، میرے بیٹے کو پلایا، پھر برتن دودھ سے بھرے، کچھ دیر ٹھہرے، خود بھی نوش فرمایا، کچھ دیر رکے، پھر تشریف لے گئے، شام ہوئی، ابو معبد ام معبد کا شوہر بکریاں چرا کے واپس آیا، باہر سے آواز دیتا ہے ام معبد لگتا ہے کوئی قافلہ گزرا ہے اور تو نے گھر کے کوئی برتن بیچ کے کوئی خوشبو خرید لی ہے، کوئی عطر خرید لیا ہے برتن بیچ کے، اور اتنا چھڑکاؤ کیا ہے، اتنا عطر چھڑکا ہے کہ باہر بھی خوشبویں آ رہی ہیں، لگتا ہے تو نے خیمے پورے میں خوشبو چھڑکی ہے اور باہر بھی خوشبویں آ رہی ہیں۔ ام معبد کہتی اندر آ، میں بتاؤں میں کوئی عطر نہیں چھڑکیا، آج ایک خوشبو والا آیا تھا، آج ایک خوشبو والے کا پھیرا ہو گیا تھا۔ ابو معبد پوچھتا ام معبد کون آئے تھے؟ ام معبد کہتی آج ایک خوشبو والا نور والا آیا تھا۔ کہ کون تھے؟ کہاں سے آئے تھے؟ ام معبد کہتی ہے ابو معبد بڑی عجیب بات ہو گئی۔ کیا؟ کہنے لگی میں نام تو پوچھ ہی نہیں سکی، میں تو بس دیکھتی رہ گئی، میں ان کو دیکھتی رہ گئی، نام ہی نہیں پوچھ سکی۔ ابو معبد کہتا ہے ام معبد ایسا کیا تھا کہ جو دیکھتی رہ گئی؟ ام معبد کہتی ہے نام ان کا کچھ بھی ہو، میں تو کہوں گی تھے مبارک، تھے مبارک۔ ابو معبد کہتا ہے تو کیسے کہتی ہے مبارک تھے، برکت والے تھے؟ ام معبد کہتی ہے ابو معبد یہ بتا ہماری وہ بکری کیا دودھ دیتی ہے؟ کہتا ہے نہیں یہ تو دودھ دے ہی نہیں سکتی۔ ام معبد کہتی ہے پھر آج دین دی ہے، آج دینے لگ گئی۔ ام معبد کیسے؟ ابو معبد حیرانگی سے پوچھتا ہے یہ کیسے دے سکتی ہے؟ کہتی میں بھی نہیں مانتی تھی، اندر سے برتن اٹھا کے لائی دودھ کا بھرا ہوا، کہتی اسی بکری کا دودھ ہے۔ کہتا میں نہیں مانتا، کہتی میں بھی نہیں مانتی تھی، میں یہی تو دیکھتی رہ گئی یہ ہو کیا رہا ہے۔ پھر ابو معبد کو پیالہ بھر کے دیا، ابو معبد دودھ پینے لگا، پہلا گھونٹ بھر کے ہٹا کے پیالہ کہتا ام معبد وہ اس میں شہد ملا ہے؟ ام معبد کہتی میں غریب بڑی دے گھر شہد کتھوں آیا؟ ابو معبد مبارک کا ہاتھ لگا ہوا ہے، میں کوئی شہد نہیں ملایا، مبارک کا ہاتھ لگا ہے۔ ابو معبد کہتا ہے میں نے اتنا میٹھا اور لذیذ دودھ کبھی زندگی میں پیا ہی نہیں تھا۔ ام معبد کہتی ہے ابو معبد وہ تھے ہی مبارک۔ ابو معبد کہتا ہے کیسے تھے؟ میں حدیث کی کتاب میں وہ حلیہ پڑھ رہا تھا جو ام معبد نے بیان کیا، میں حیران تھا، یہ عرب کے صحرا کے رہنے والے خیمہ نشین بادیہ نشین لوگ، ان کو کس نے ادب و عشق کی یہ باتیں سکھا دی؟ ام معبد کہتی ہے ابو معبد آج میں نے ایسے شخص کو دیکھا جسے دور سے دیکھو تو پیارا، قریب سے دیکھو تو اور بھی زیادہ پیارا، قسیم وسیم، بڑے ہی سونے،
بڑے ہی پیارے، رخسار ایسے پیارے، گردن ایسی پیاری، زلفیں ایسی پیاری، معبد حلیہ بیان کرے، آنسو بہتے جائیں۔ ابو معبد کہتا ہے روک تو لیتی، میں بھی زیارت کر لیتا۔ معبد کہتی اب گزرے تو میں روکوں گی، تجھے بھی زیارت کراؤں گی۔ ابو معبد وہ ایسے پیارے تھے۔ اب پتہ کیا ہوتا، آپ کو بھی ایک وظیفہ اور نسخہ، چلے نسخہ بتا جاؤں۔ کبھی گھر میں میاں بیوی میں آپس میں کبھی ان بن ہونے لگے، کسی بات پہ کوئی انڈرسٹینڈنگ خراب ہونے لگے، کسی بات پہ ناراضگی ہونے لگے، معبد کسی بات پہ ہائپر ہونے لگتی، غصہ کرنے لگتی، تو ابو معبد پتہ کیا کرتا؟ ابو معبد کہتا معبد یہ تو بتا مبارک پھر مسکراتے کیسے تھے؟ معبد سارا غصہ گلا چھوڑ کے آکے بیٹھ جاتی، کہتی ابو معبد میں تجھے بتاؤں وہ مبارک مسکراتے تھے تو دیواریں روشن ہو جاتی تھی۔ ان کے گھر میں مبارک کی باتیں ہوتی رہتی تھی۔ آپ بھی گھر میں کبھی کوئی بات ادھر ادھر کیوں نے لگے نا، مبارک کی باتیں کرنے لگ جایا کرو، گھر میں خیر و برکت ہو جائے گی۔ کبھی مدینے گئے ہو گھر والوں کے ساتھ، اللہ نصیب کر دے، مدینے کی باتیں کرو، یار حضور کے گنبد پہ کیسا نور تھا، کیسا حضور کی حاضری کے وقت رکت تھی۔ اپنے مدینے کی باتیں، مدینے والے کی باتیں کرو، اس طرح کی ضدیں نہ لگا کے گھر میں جھگڑا بنایا کرو۔ ایک دوسرے کی ایگو اور اس کے چکر میں جناب وہ گھر برباد ہو رہے، آپس میں ناراضگیاں، جھگڑے، ضدیں بنا لی۔ شوہر کو اپنی انا ہے کہ میں پاؤں کی جوتی بنا کے رکھوں، بیوی کہتی ہے میں نے نیچے لگا کے رکھنا ہے، یہ ضدیں نہ بناؤ۔ بس گھر میں مدینے والے کی باتیں کرتے رہو، حضور کی سنت سیرت کا ذکر کرتے رہو، گھر کا ماحول انشاءاللہ مدنی ماحول بنتا چلا جائے گا۔ ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا احساس، ایک دوسرے کی قدر، ایک دوسرے کو رسپیکٹ دو، ایک دوسرے کا احساس کرو۔ برکت وہ معبد اور اس کا بیٹا، یہ دونوں ماں بیٹا ایک دن کسی چراگاہ کی، چارے کی یہ جہاں جاتے نا چارہ کہیں قریب ہوتا وہاں خیمے لگا لیتے تھے، یہ صحرا کے رہنے والے لوگ تھے۔ تو ایک دن یہ چارہ تلاش کرنے ماں بیٹا بہت دور نکل گئے، بکریاں چھوٹ کے نکل گئیں، دوڑ لگا دی، پیچھے پیچھے ماں بیٹا، ایک چلتے چلتے آبادی آ گئی، اور آبادی پتہ کون سی تھی؟ مدینہ المنورہ۔ وہ بکریاں اب شہر میں داخل ہو گئی، معبد رونے لگ گئی، کب یہ تو بکریاں صحرا میں تو نظر آ رہی تھی، اب شہر میں داخل ہوگی تو گلیوں میں گھروں میں کہیں چلی جائیں گی، یہ رونے لگے۔ ادھر سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا بستی کے باہر نا، مدینے سے باہر کی طرف گزر ہو رہا تھا، کئی کام سے جا رہے تھے۔ ان کا بیٹا جو معبد تھا نا، پہلے تو حضرت صدیق اکبر کو پہچانتا رہا، غور کرتا رہا، پہچانتا رہا، ایک دم چلایا، دوڑا، حضرت صدیق اکبر کی چادر قابو کر کے کہتا یا امہ ان ھذا الرجل الذی کان مع المبارک، اماں یہ بندہ جڑا مبارک دے نال آیا سی، اماں مبارک کا ساتھی مل گیا، یا امہ ان ھذا الرجل، یہ وہی بندہ ہے، الذی کان مع المبارک، جو مبارک کے ساتھ آیا تھا۔ جب معبد نے سنا نا مبارک کا نام، دوڑی اور آ کر حضرت ابوبکر صدیق کی چادر پکڑ کے کہتی ہے یا صاحب المبارک این المبارک، وہ مبارک کے ساتھی مبارک کہاں ہے؟ وہ قافلے والوں تم تو پلٹ کر نہیں آئے، روز ہم انتظار کرتے ہیں کہ شاید یہ قافلہ دوبارہ یہاں سے گزرے گا، تمہارا تو دوبارہ آنا ہی نہیں ہوا۔ اب انہوں نے اپنے گھر میں خود ہی نام مبارک رکھا ہوا تھا، اور نیا تھا حضرت صدیق اکبر کے لیے۔ انہوں نے پوچھا تم کس مبارک کو ڈھونڈ رہے ہو، کس مبارک کی بات کر رہے ہو، کون ہو تم؟ معبد نے اپنا تعارف کروایا، بتایا میں معبد، یہ میرا بیٹا، ہم خیمے میں رہتے تھے، تم لوگ آئے تھے ہمارے گھر، وہ بکری کو ہاتھ لگایا مبارک نے، وہ آج بھی دودھ دیتی ہے، تجھے تو سب سے پہلے دودھ پلایا تو انہوں نے اس بکری کا، تمہیں یاد نہیں آ رہا؟ جب صدیق اکبر کو سری نشانی اپنے یاد آ گیا، اچھا تمہیں معبد ہو، اچھا یہی مبارک کا شہر ہے، آ جاؤ تمہیں مبارک کی زیارت کروا رہا ہوں۔ تمہیں معبد جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئی، حضور کی زیارت کی آنکھوں میں آنسو، روتے جائے، حضور دوبارہ بھی کبھی پھیرا لگا جائے نا، ہمارے گھر ہمارے خیمے کی طرف دوبارہ پھیرا ہو جائے نا۔ اب معبد کی بکریاں اور ان پکڑ کے صحابہ نے دی، حضور ان کو کافی مال کھجوریں وغیرہ بھی دی۔ اب یہ دونوں ماں بیٹا بڑے خوش، جب واپس اپنے گاؤں اپنے دیہات و خیمہ جہاں لگا تو صحرا میں اس طرف دوڑے، جناب جمعہ ماں بیٹا بڑے ہی خوش،
دور سے نعرے لگا رہے، اور ابو بابت تلاش کر کر کے تھک گیا، غصے میں اکیا تھکیا پھر رہا تھا، پتہ نہیں ماں بیٹا کہاں اتنی دور چلے گئے، واپس ہی نہیں آئے۔ اب یہ بڑا ناراض تھا، غصے میں تھا، اور یہ ماں بیٹا دور سے خوشی میں نعرے لگاتے آ رہے ہیں، یا ابو بابت ھذا یوم الفرحت، ھذا یوم الفرحت، ابو بابت آج بڑی خوشی کا دن ہے، بڑی خوشی کا دن ہے۔ ام مابت نعرے لگا رہی ہے، ابو مابت غصے میں اک کے تھک کے ناراض ہو کے نہیں، جیسے بندہ کہتا لے انج خوشیاں منا رہی ہے جویں مبارک مل گیا ہے، خوشیاں تے انج منا رہے جویں مبارک مل گیا۔ ام مابت کہتی ہے ابو مابت آج سچ مچ مبارک مل گیا۔ ابو مابت کہتا ہے میں نے کہا تھا کل یہاں زیارت نہیں کرنی، میری بھی ملاقات کرانی ہے۔ ابو مابت وہ نہیں آئے تھے، ہم گئے تھے، اگر زیارت کرنی ہے چل مدینے چلیے، وہ کہتا پھر پکے ہی چلیے، خیمہ سمیٹا، سامان لیا، مدینے آئے۔ ابو مابت نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا، چہرہ اقدس کو دیکھ کر کہتا ہے ام مابت تو سچ کہتی تھی، لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا، ان جیسا سونا نہ کوئی پہلے دیکھا نہ کوئی بعد میں دیکھا۔ ابو مابت بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ حضرت ابو اسحاق کہتے ہیں اور محدثین نے لکھا ہے، وہ ذات کی کتابوں میں لکھا ہے 18 سال کے بعد، ہجرت کے 18 سال کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں ایک قحط پڑا تھا، اس قحط میں جانوروں کے تھن سوکھ گئے تھے اور جو ہے وہ لوگ پریشانی میں تھے، لیکن ابو معبد کی وہ بکری، ام معبد کی وہ بکری 18 سال کے بعد بھی اتنا دودھ دیتی تھی کہ ابو معبد کا پورے قبیلے کے بچے اسی کا دودھ پی کے رات کو سویا کرتے تھے۔ نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ آپ نے سورۃ القمر کی پہلی 2 آیتوں کی تفسیر تو پڑھی ہوگی، اس میں ایک واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ حبیب یمنی یمن سے آیا تھا، اس کی بچی تھی گھر میں معذور، آنکھوں سے اندھی، بہری، گونگی، کوڑ کی مریضہ، اور یہ وسلم نے فرمایا حبیب جب تو یمن سے آ رہا تھا مکے، تیرے دل میں خواہش تھی تیری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی، بہری، گونگی، کوڑ کی مریضہ، تو کہتا یا یہ مر جائے یا چلنے پھرنے کھانے کے قابل ہو جائے، یہی مراد تھی۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے وزن بڑھتا ہے، تکلیف بڑھ جاتی ہے، اذیت دیکھی نہیں جاتی، حبیب جو یہی چاہتا ہے نا، یا تو یہ مر جائے یا کھانے پینے کے قابل ہو جائے۔ حبیب یا یمن چلا جا، تیری بچی کو شفا دے دی۔ حبیب یمنی کو مکے کے کافروں نے بلایا تھا، حبیب کہتا مکے والوں تم مانو یا نہ مانو، میں مان گیا کہ اللہ کے سچے رسول ہے۔ یمن گھر پہنچا، چاند 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا چہرے والی بچی گھر میں پڑی، اپنی گھر والی کو کہتا یہ کیا وہ میری بیٹی ہے؟ اس نے کہا یہ وہی تیری بیٹی ہے۔ وہ کہتا مجھے یقین نہیں آتا، اتنی تبدیلی، گود میں بچی لے کر رونے لگا، چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکے، اتنی پیاری بچی، ہاتھ لگا لگا کے دیکھے اور روئے۔ اس کی بیوی پوچھتی ہے کیوں روتا ہے؟ کہتا مجھے یقین نہیں آیا، میں نے تو اتنا مانگا بھی نہیں تھا جتنا حضور نے مجھے عطا فرما دیا، میں نے تو یہ کہا تھا یا چلنے پھرنے کھانے کے قابل ہو جائے یا پھر مر جائے۔ اتنی تبدیلی قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ حبیب رونے لگا، بچی کہتی ابا میں تجھ سے زیادہ خوش بخت ہوں، کہنے لگا کیسے؟ کہتی ابا میں تجھ سے زیادہ خوش نصیب ہوں، کہنے لگا کیسے؟ کہتی ابا تو مکے گیا، معجزے دیکھے، معجزے دیکھ کر ایمان لایا اور مجھے اس نور والے نے آ کے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا۔ کہتا کیسے؟ کہتی اماں بتاتی اس رات چاند ٹوٹا اور جڑا، میں تو تھی اندھی، دیکھ نہیں سکی، پھر تھوڑی دیر بعد میری اندھیری آنکھوں میں روشنی آنے لگی، میں نے دیکھا ایک نور والا آیا، چہرہ ایسا۔ حبیب کہتا زلفیں کیسی تھی؟ کہتی زلفیں ایسی، رخسار ایسے، آنکھیں ایسی، پیشانی ایسی، رنگت ایسی۔ حبیب کہتا وہی تو تھے جن کے پاس میں مکے میں بیٹھا تھا۔ وہ کہتی ابا پھر وہی آئے
تھے اپنا دستے شفا رکھا، میرے سارے مرض دور کر دیے، مجھے کلمہ پڑھایا، میری زبان پر صبح اٹھی تو یہ کلمہ جاری ہو چکا تھا۔ ہم میلاد مصطفیٰ منانے والے، ہم کسی کو جلانے کے لیے سڑانے کے لیے میلاد نہیں مناتے، کسی کو دکھانے کے لیے، کسی سے زیب و دنیاوی لالچ کے لیے میلاد نہیں مناتے۔ ہمارا میلاد منانا کسی کو گالیاں دینے کے لیے نہیں، کسی کو کرٹیسائز کرنے کے لیے نہیں۔ ہم تو میلاد کی محفل اس لیے سجا کے بیٹھتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، مصطفیٰ کی نعتیں پڑھیں گے، حضور کی تعریفیں کریں گے، اللہ سے دعائیں خیر و برکت مانگیں گے کہ محفل میلاد پر کرم کی نظر ہو جائے۔ ہم تو مصطفیٰ کی محفل سجا کے حضور کا ذکر کر کے حضور کی ذات پر کوئی احسان نہیں کر رہے، ہم تو ان کے ذکر کی برکت سے اپنے گھروں کو برکت والا بنا رہے ہیں، اپنے دلوں کو برکت والا بنا رہے ہیں۔ ہمارا میلاد منانا اس لیے بھی ہے کہ ہم تو آنکھوں کا فرش بنا کے بیٹھے ہیں کہ جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، حسرت آنکھ پر تکتی ہے رستہ تیرا، چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آجا، ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں۔ ہمارے گھروں میں کسی کے غربت ہے، کسی کے گھر میں قرضہ، کسی پر تنگی، کسی پر جادو، کسی پر جنات ستاتے ہیں، کسی کے گھر میں آسیب، کسی کے پاس اولاد نہیں، کسی پہ اوپر جائے وہ بندش ہے، کسی کے کاروبار میں پریشانی، کسی کے گھر میں جھگڑا، کوئی بیماری میں جکڑا ہوا، کوئی تکلیف میں، کوئی پریشانیوں میں، کوئی غموں میں ڈوبا ہوا، ان بے چینیوں، بے قراریوں اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے عشاق جمع ہوتے ہیں، مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور فریادیں لے کر آتے ہیں کہ میں مدینے کے والی تو عالم کے داتا، میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے، میں محتاج ہوں ایک نکاح کرم کا، تمہارے کرم پر میری زندگی ہے، تمہارے ہی ٹکڑوں سے میرا گزارا، تمہارے ہی دربار سے کاہوں میں منگتا، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے۔ ہم تو میلاد منا کر مصطفیٰ کی نظر کرم کے طلبگار بنے بیٹھے ہیں۔ یا رسول اللہ، جناب آدم کو آپ نے چمکایا، ان کو مسجود ملائکہ بنا دیا، ابراہیم کی پیشانی میں نور چمکا، ان کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا گیا، یہ نور جناب اسماعیل میں چمکا، پتھر کاٹنے والی چھری کے نیچے محفوظ رہے، یہ نور بنی ہاشم میں آیا، سارے قبیلوں میں افضل بنا دیا، یہ نور عبد المطلب میں آیا، ابرہا کا ہاتھی قدموں میں سجدہ ریز ہوا، یہ نور جناب عبداللہ کی پیشانی میں آیا، جناب عبداللہ کو ان کے حسن کا پورے عرب کو دیوانہ بنا دیا، جناب حامنہ کی طرف آیا، ان کو ملائکہ کے سلام اور بشارتوں کا جو وہ حقدار بنا دیا، یہی نور جس کی چمک سے صدیق اکبر کو مقام ملا، فاروق اعظم کو مقام ملا، عثمان غنی کو مقام ملا، مولا علی کو مقام ملا۔ ہم تو مدینے والے کی محفل سجا کے مصطفیٰ کی بات کا میں عرض لیے کہ حلیمہ سعدیہ کے کمرے چمکانے والے آقا، حضرت حبیب یمنی کی بچی کو یمن میں بیٹھے شفائیں دینے والے آقا، حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کو نور ایمان عطا کرنے والے آقا، اما عائشہ کے حجرے چمکانے والے آقا، ٹوٹے بازو جوڑنے والے آقا، نابیناؤں کو بینائی دینے والے آقا، شفائیں دینے والے آقا، حضرت جابر کے مردہ بچوں کو زندہ کرنے والے آقا، حضرت جابر کا قرضہ ادا کر دینے والے آقا، برکتیں دینے والے اے کریم آقا، چمک تجھ سے پاتے ہیں، سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے برستا نہیں، دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے میں مجرم ہوا تھا، مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوا تھا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جب بجا جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے یہ میلاد منانے کا مقصد ہوتا ہے یہ نوجوانوں کو دنیا کی گندی محبتوں سے نکال کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے رنگ میں رکھ دیا جائے، ان کو گندے مناظر سے بچا کر زیارت رسول کا طلبگار بنا دیا جائے، یہ گنبد خضرا کی زیارت کے لیے بے چین رہے، مکین گنبد خضرا کی زیارت کے طلبگار بن جائے۔ جب زیارت رسول کا شوق دل میں پیدا ہوگا نا
کہ میں بھی تو دیکھوں ایسے پیارے محبوب کا جلوہ، مجھے بھی تو نظر آ جائے، حضور کا چہرہ اقدس میں بھی دیکھوں، شوق پیدا ہو جائے زیارت کا. تو پھر یہ گندے مناظر نہیں دیکھیں گے. کیوں یہ کہیں گے ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے. سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے، کسی گندی عورت کو نہیں دیکھیں گے، کسی بے حیائی کے مناظر کو نہیں دیکھیں گے. کیوں؟ اس وقت تمنا ہوگی کہ میں نے اپنی آنکھوں کو گندا نہیں کرنا، ان آنکھوں کو غلیظ نہیں کرنا، ان آنکھوں کو میں نے ناپاک نہیں کرنا، ان آنکھوں سے مدینے والے کی زیارت کرنی ہے. اپنے دل کو کوڑے کا ڈھیر نہیں بنانا. اس کوڑے کے ڈھیر پر آمینہ کے لال کو بلاؤ گے؟ اس میں حسد، کینہ، عداوتیں، بغض، گندگیاں نہیں بھرنی. اس میں گندی عورتوں، گندی لڑکیوں کے خیال نہیں بھرنے. اپنے موبائل میں گندے مناظر لے کے نہیں پھرنا. میں تو اپنے محبوب کی زیارت کرنی ہے. میرا تو بس وہ سوچ یہ بن جائے، دل یاد نہیں بنایا ہے، تعریف نہیں زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. یہ سوچ اپنی بن جائے. ہمیں دنیا کے کئی ممالک، شہروں، پاکستان میں مختلف جگہوں پر بھی اب دیکھتے سنتے رہتے ہوں گے. سفر میرے ہیں، اور ایک چیز آپ کو مدت سے پتا ہوگی، میں بیان کے پیسے نہیں لیتا. تو بیان ایک دن میں 4 5 بیان بھی کرتے. کیوں یہ سفر ہے؟ کیوں یہ جگراتے ہیں؟ کیوں یہ سفر ہے شہر شہر، گاؤں گاؤں؟ کیوں یہ سفر ہے؟ اس بات پر میرے درد کو سمجھیے گا کہ دیواں یار دہوں کا گلی گلی کمیں سے مرشد لا چلے. نوجوانوں کو ہم نے بے باکی سے بچانا ہے، ان کو مذہبی بے راہ روی سے بچانا ہے، ان کو لبرلزم سے بچانا ہے، ان کو فحاشی اور عیانیت سے بچانا ہے. اپنی نسلوں کو، اپنے نوجوانوں کو اپنے گندے کاموں سے بچا کر مدینے کے رستے پہ چلاتے. اس درد کو لے کر بانٹتے، اس درد کو لے کر چلے ہیں. اور آپ سے بھی یہی کہوں گا، بڑی مدت بعد آنا ہوا. کچھ بچے تھے آج جوان ہو گئے، سفید بال کئیوں کے ہو گئے. اللہ میرے یوسف بھائی کی قبر پر رحمت نازل کرے. میں شام سے آیا ہوں، مغرب کے بعد سے آ گیا تھا ادھر ولگر بڈھا میں. آج وہ پلانٹ کا افتتاح تھا. بار بار مجھے یوسف بھائی یاد آ رہے تھے. کمال تھے یار، اپنے علاقے کے لیے کتنا فکر درد سوچتے تھے، کڑتے تھے. اللہ کا شکر ہے ذیشان کو ہمت دی اللہ نے. ہمارے حاجی جو ہے وہ اکرم صاحب کو اللہ نے ہمت دی اور یہ ہمارے ساتھ چل پڑے اور بہت جذبہ ملا. ایک محفل ہوتی میں یاد کر رہا تھا، ہم آیا کرتے تھے مسجد میں، ہمارے علاقے دورے ہوئے کرتے تھے. یہ بچے کئی جوان ہو گئے ہیں، لیکن میں آپ سے یہی اب آج بھی یہی عرض کر کے جاؤں گا، اپنے علاقے کو سنتوں کا گہوارہ بنانے میں اپنا عملی کردار ادا کریں. دیکھیں نا امیدی نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے. ہم نے دیکھا امیر علیہ سنت میں خلوص تھا نا. آج دنیا کے 200 ملکوں میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ گیا. 80 شعبے بن گئے. 15,500 سے زیادہ مدرسے جامعہ شروع ہو گئے دعوت اسلامی کے. 6.25 لاکھ بچے پڑھ رہے ہیں. 4,500 سے زیادہ مسجدیں بن گئی ہیں. 80 شعبہ جات بن گئے. دنیا بھر میں کام میں خلوص ہو، اللہ راہیں کھول دیتا ہے. آپ اپنے علاقے، اپنے علاقوں میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. تو خاص طور پہ نوجوانوں سے میں عرض کرتا ہوں، ہمارا میلاد منانے کا مقصد صرف نعرے لگانا نہیں ہے. میلاد منانے کے ساتھ میلاد والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی طلب، میلاد منانے کے ساتھ ساتھ میلاد والے مصطفیٰ کی سنتیں اپنانا، ان کے طریقے پر چلنا. میلاد کا یہی مطلب نہیں ہے کہ ہم نعرے لگائے اور کہیں کہ نماز پڑھے نہ پڑھے. نہیں، ہم نمازیں بھی پڑھ پڑھ کر میلاد منائیں گے. ہم رسول پاک کی محبت دل میں بسا کر عشق رسول میں زندگی بسر کر کے بھی میلاد منائیں گے. نعرے لگا، چراغاں کر، سجاوٹ کر، اس سے بھی میلاد منایا جاتا ہے. اور وعدے کی پابندی، سچ بولنا، حلال کمانا، پاکیزہ زندگی بسر کرنا، سنتوں کے رستے پہ چلا، یہ بھی میلاد والے محبوب کے ہی ارشادات ہیں. ان کی سیرت اپنانے کا حکم دیا اللہ نے، ان کو بنایا ایسے. میں نے ایک جملہ بولا تھا، ان کو اللہ پاک نے اخلاق میں، کردار میں، اوصاف میں، کمالات میں، صورت میں، سیرت میں، ہر لحاظ سے ایسا کامل و اکمل اور پیارا بنایا ہے کہ ان کی فرما برداری کی جائے، ان سے محبت کی جائے. تو سچ بولنا، حلال کمانا، جھوٹ سے بچنا، ملاوٹ سے بچنا،
हेरा फेरी नहीं करनी, धोखा नहीं देना, सुथरी जिंदगी गुजार के चले जाए। अल्लाह रसूल को अच्छा बंदा पसंद है। बहुत पैसा आ जाए, गाड़ियां आ जाए, कोठी बन जाए, बहुत बैंक बैलेंस हो जाए, ये कमाल नहीं है। कमाल ये कि हलाल में ये चीजें बने। कमाल ये है शरीयत पर कायम रहकर ये चीजें बने। नहीं आती ना दुनिया की चीजें, ठोकर मार देना, हराम नहीं कमाना। मियां साहब कहते बेशर्मी दे मुर्गे नालो साग सरों दा चंगा। हराम की ज्यादा कमाई से बेहतर अपनी सुथरी थोड़ी रुखी सूखी खा लेंगे, हलाल की इश्क़ रसूल वाली खाएं। लोगों की जमीनों पे कब्जे, जायदादों पे कब्जे, कमेटियां खा जाते, कर्जे दबा लेते, झूठ बोलते, हेरा फेरियां, मिलावटें, धोखे देकर बड़ा नेक समझते अपने आप को। कई वो बुजुर्ग कहते थे ना, खो के खाइए राज नहीं होता, बदनीयतों की कभी पूरी नहीं पड़ती। खो के खाइए रज नहीं हुंदा, नंगा पिंडा कज नहीं हुंदा, हक मार के मक्के जाइए पिंडा ही हुंदा है, हज नहीं हुंदा। अल्लाह को कबूल ही नहीं है बंदा जो नापाक माल लेकर आए। लोगों पर जुल्म न करना, ज्यादतियां न करना, फलां होते हैं, तकब्बुर न करना। कायनात के आका मौला मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी, इनकिसारी, मिलनसारी, खुश अखलाकी, इन सुन्नतों को अपनाएं। तकब्बुर नहीं करना, किसी तरह की बड़ाई में नहीं जाना। गालियां मार दो, पकड़ लो, टांगे तोड़ दो, मार दो, नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफ़्व दरगुजर का दर्स दिया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को याद करें, सुलह की तरफ लाएं लोगों को, दुश्मनियां खत्म करो, दोस्तियां, सुलहें। मेरे पास वक्त नहीं, मैं इस टॉपिक को थोड़ा लेके चलता। मैंने गुजरात जेल में बयान किया था, सुलह के मौजू पर, हुजूर के अफ़्व दरगुजर पर बयान किया था। 27-28 साल की दुश्मनी के अंदर कैदी बैठे थे, अंदर ही सुलह हो गई, अंदर सुलह हो गई। मैं इतना खुश हुआ कि यार मेरे नबी के प्यार की बात कहां करो यार, दिल में किसी के असर हो जाए। अफ़्व दरगुजर, हिल्म, बुर्दबारी, माफ कर देना, हुस्न अखलाक, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें अपनाएं और इश्क़ रसूल में जिंदगी बसर करें। और अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करना है और टूट के प्यार करना है। कोई दुनिया की दौलत, कोई लड़की, कोई नशा, कोई पैसा, कोई नेशनैलिटी, कोई पासपोर्ट, किसी किस्म की ऑफर, किसी किस्म का पैकेज, ईमान के सौदे पर उस पैकेज को कबूल नहीं करना। तय हुआ बात, बड़ी से बड़ी ऑफर भी आ जाए दुनिया की, लेकिन अपने आप को कहीं गैर मुस्लिम लिखना पड़े, कुछ और लिखना पड़े, हुजूर की खत्म नबूवत पर कंप्रोमाइज, ईमान पर सौदा ना ही करें। ठोकर मार दो ऐसी ऑफर को, अब ठोकर मार दो ऐसी पैकेज को जिसमें मेरे मुस्तफा की निस्बत तोड़ने की बात की जाए, हुजूर की गुलामी से निकलने की बात हो। नहीं, ऐसा पैसा दुनिया चाहिए तो हुजूर का बागी बना के मिले। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, गुलामी में जिएंगे और उनके गुलामों में दुनिया से जाएंगे। तो किसी ने कहा था लब पर नाते पाक का नगमा, कल भी था और आज भी है, तेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। मैं पूरे बयान में नहीं कहता कि ऊंचा बोलो या सुभान अल्लाह कहो, लेकिन ये जुमला कल डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद में मेरा बयान था। बुकला से हॉल, कायदा हॉल भरा हुआ था। मैंने पहली बार जिंदगी में इतना बड़ा बुकला और जजिस का इज्तिमा देखा। कायद-ए-आज़म हॉल फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार का हॉल फुल, पीछे लोग खड़े, बाहर लोग खड़े। उनको भी आखिर में जुमले कहलवा कर आया कि मेरे आका की निस्बत कभी ना टूटने देना, मेरे मुस्तफा का ताल्लुक कभी ना टूटने देना। मैंने जेलों में, यूनिवर्सिटीज में नौजवानों से पूछा, अरे कोई गुनाह करते हुए, आज इतना बड़ा मजमा है, भरा हुआ है हॉल, पीछे लोग खड़े हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि जनाब कोई ऐसा लड़का है, कोई ऐसा बंदा है जो कहे कि गुनाह करते हुए मेरी नीयत हुजूर का मुकाबला करने की नीयत थी? नहीं, बड़े से बड़ा गुनाहगार भी होगा ना, उसकी आंखों में आंसू आ जाते, कहते हैं अजहर भाई ऐसी बात ना करो, हम हुजूर के बाकी नहीं, गुनाहगार जरूर है लेकिन हुजूर के गद्दार नहीं है। नबी पाक का मुकाबला करने के लिए गुनाह नहीं किया, हो गई है गलती खता, लेकिन ऐसा तो ना बोलो। मैं सिर्फ पूछता हूं, मैं कह नहीं रहा कैसा किया किसी ने, कोई कितना ही बड़ा गुनाहगार, लेकिन कभी भी हुजूर नबी करीम के मुकाबले की नीयत से गुनाह नहीं कर सकता। सुन्नी मर जाएगा लेकिन अपने मुस्तफा का मुकाबला नहीं करेगा। आशिक है। तो मैं ये जुमले कहलवाता हूं,
کہ دل میں یہ نقش ہو جائے بات کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا. سارے بولو, پیچھے والے کھڑے جو وہ بھی بولو, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا, کل بھی تھا. یا رسول اللہ گواہ ہو جائے کہ آپ کے غلام آپ کے اپنی نسبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا, اس رشتے کو ٹوٹنے نہیں دیں گے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا, کل بھی تھا. اس لیے کہتا ہوں نوجوانوں, توڑ دو شراب کی بوتلیں, پھاڑ دو تاش کے پتے, جلا دو گندی وی سی ڈیز, اپنے موبائل سے گندی تصویریں نکال دو, گندے مناظر نکال دو, بے حیائی کے کام چھوڑ دو, شراب چھوڑ دو, نشہ چھوڑ دو, جوا چھوڑ دو, گندے کام چھوڑ دو, سود چھوڑ دو, جھوٹ بولنا چھوڑ دو. کوئی لڑکا یا لڑکی جس کے ساتھ تم نے غلط تعلقات اور غلط رابطے بنا لیے, اسے ایس ایم ایس کر دو کہ تیرا میرا ناتا ختم, کیونکہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا. اور کسی جانب کیوں جائیں, اور کسی کو کیوں دیکھیں, اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا, اپنا سب کچھ کملی والا کل بھی تھا. اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا, دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا. اس لیے آج ہم نیت کر کے جائیں گے انشاءاللہ کبھی اپنے پیارے نبی کا دل دکھانے والا کام نہیں کریں گے. شرابیں, زنا, بدکاریاں, اس کاموں کے قریب نہیں جائیں گے. نشہ چھوڑ دو, ہمت کرو نوجوانوں, یہ نشے کی لعنت چھوڑ دو. شراب کے قریب نہیں جانا, ام الخبائث کہا اللہ کے نبی نے اسے, برائیوں کی ماں ہے شراب, اس کو چھوڑ دو. اپنے گھر والوں کا حق ہے تم پر, کیوں نشے میں لعنت میں پڑ گئے, کیوں شرابوں میں پڑ گئے. اپنی بہنیں, بھائی, بیوی, بچے, ماں باپ, ان کے حقوق ہے تم پر. اپنے آپ کو برباد نہ کرو, مضبوط کرو, عشق رسول کے رنگ میں رنگ جاؤ. اور ایک شاعر کہتا ہے, پرانا کلام ہے, کہتا یہ شرابیں نہ پیا کر, یہ نہیں تیرے لیے, ان سے پرہیز کیا کر, یہ نہیں تیرے لیے. پھر تیرے لیے کیا ہے؟ شراب نہیں پینا, نشہ نہیں کرنا. تو یہ کہتا تھا کہ جام وحدت بخدا تیرے لیے کافی ہے, عشق احمد کا نشہ تیرے لیے کافی ہے. حضرت نے کیا سکھایا ہمیں؟ انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان گیا. اپنے آقا سے پیار کریں گے اور ٹوٹ کے پیار کریں گے, ان کی محبت میں جئیں گے, ان کی محبت میں نمازوں کی پابندی کریں گے, حرام سے بچیں گے, گناہ سے بچیں گے, شراب زنا سے بچیں گے, عشق رسول میں جئیں گے. اور امیر علیہ سنت کی طرح یہ کہتے رہیں گے کہ وہ بلا میں اہل محشر دیکھتے ہی بول اٹھے, آ گیا عطار دیکھو, عشق میں مخمور ہے. اور ایسا جذبہ لے کر جئیے مدینے میں, اللہ ہمیں خاتمہ بالخیر دے. اللہ اس مجمع پر رحمت کی نظر کر, ہم ساروں کا ایمان سلامت رہے. اور ہم کہتے ہیں کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے, خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ. اس شان سے اے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اللہ کرے کہ ہمارے یہ جذبے, یہ لمحات قبول ہو جائیں. اور اس قبولیت والی گھڑی میں جبکہ آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہوں, میں نے کتابوں میں پڑھا ہے, جب آنسو بہتے اس وقت دعا مانگا کرو کہ اس وقت قبولیت کی گھڑی ہو رہی ہے. میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں, اللہ ہمارے اس بچے کو نمازی بنا دے, عاشق رسول بنا دے. اور جتنے بیٹھے ہیں اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں مولا, ان کو مدینے پہنچا دے, حج کرا دے مولا. اس سال حاجیوں میں شامل ہو جائیں, لبیک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں, وقوف عرفہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. بات تو بہت بڑی ہے لیکن مولا تیری ذات بھی تو بہت بڑی ہے نا. تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا, ہے تجھی پہ بھروسہ, تجھی سے دعا, ہمیں جلوہ پاک رسول دکھا. اللہ اس مجمع میں جو تیرا سب سے پسندیدہ بندہ, اس کے صدقے ہمیں بھی جلوہ مصطفیٰ عطا کر.
میں بار بار اس طرف کیوں لا رہا ہوں جلوہ مصطفیٰ کی طرف کہ ہمارے نوجوانوں کو بے حیائی نے انٹرنیٹ نے بہت برباد کر دیا. نوجوانوں نکلو گندی چیزوں سے. کیا یہ دینگی چیزیں؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. ایک بار میرے محبوب کی زیارت نصیب ہو گئی نا، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کیوں اس کے لیے روتے تھے، ہم کیوں اس کے لیے بے قرار ہوتے تھے. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیوں گلڑے کے تاجدار بیٹھ کر کہتے تھے آج سکھ مترانی ودھیری. سکھ کہتے کشش، یاد سکھ کھچ پڑی ہوئی. آج سکھ مترانی پیاروں کی ودھیری. کیوں دلڑی اداس کھنیری ہے، لو لو وچ بال بال میں آج شوق چنگیری ہے. آج لینا لائیاں کیوں جھڑیاں. یہ آپ کو پھر سمجھ آئے گی کہ ہمارے بزرگ کیوں راتوں کو بیٹھ کے روتے تھے. یہ ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں کھو نینا دے گیڑا، جی کردہ تینو سامنے بٹھا کے آج درد پرانے چھیڑا. اللہ ہمیں زیارت رسول کا شوق عطا کرے اور اس میلاد کو قبول کر کے ہمارے ذیشان بھائی اور پورے اس بستی اور علاقے کے ہمارے حاجی اکرم صاحب کی یوسی کے پورے نوجوانوں کو، عاشقوں کو اللہ سب کو برکت عطا فرمائے. ہم نیکی کی دعوت عام کریں. اپنے علاقوں میں یوم تعطیل اعتکاف ہے، ہفتہ وار اعتکاف، اس کا سلسلہ کریں اور مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، نیک اعمال کا رسالہ پر کرتے رہیں. ہفتہ وار اجتماع میں یا وار بٹر مدینہ مسجد میں جمعرات کو مغرب کے بعد ہوتا ہے، اس میں شرکت کرتے رہیں. جب عشر کا سیزن آئے تو اپنی فصلوں کی پوری زکوٰۃ، یہ زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ ہے، عشر، پورا عشر ادا کریں. اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا، پورا عشر ادا کرنا ہے. یہ بھی نیت کر لے تمام میرے زمیندار کسان بھائی، نیت کر لے کہ میں نے اپنے رب کا حکم پورا کرنا ہے. قرآن پاک کی آیت ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ، اور کھیتی کے کٹنے دن اس کا حق ادا کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس سے مراد عشر ہے، زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ بھی ہے. تو یہ ادا کیا کریں اور پھر اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں لائیں. مدرسۃ المدینہ قائم ہے، بچوں کے درس نظامی کے شعبے قائم ہے وار بٹن میں، درس بچیوں کے. اب اپنے بچوں کو عالم بنائیں، عالمہ بنائیں، بچیوں کو قرآن کی تعلیم کی طرف لائیں. انشاءاللہ آپ کے لیے اولاد صدقہ جاریہ بنے گی اور پورے خاندان کے لیے ایک شان اور نام کا ذریعہ بنے گی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے اور عشق رسول میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس محفل کو اللہ قبول کر کے ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. امیر اللہ سنت کا فیض لے سکتے ہیں وہ دوسرے طریقے سے، وہ رکن شورا میں بتائیں گے. اور میں رکن شورا تو یہ بھی عرض کروں گا کہ ہمیں جو ہے توبہ بھی کروا دیں اور حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی کے سلسلہ میں بیعت بھی فرما دیں. وہ جو نصر بھائی فرما رہے ہیں نا کہ کسی اور پیر صاحب کے جو مرید ہوں اور وہ چاہیں تو حضور غوث پاک کے سلاتی 11ویں والے پیر صاحب کے سلسلے کی تو کیا شان ہے. باقی بھی کسی بھی پیر صاحب کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیعت برکت کر سکتے ہیں، ورنہ وہ اپنے پیر کامل کے بیعت ہیں تو اسی سلسلے کا بھی فیض ملتا رہے گا. میں جو پڑھاتا ہوں آپ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے سارے گناہوں سے اور آئندہ اللہ و رسول کی نافرمانیاں نہیں کروں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی، بد نگاہی وغیرہ وغیرہ گناہ نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت کا اور ان کے ذریعے غوث پاک کا. یا اللہ پاک مجھے غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور
خاندان عالی شان قادریہ، رضویہ، عطاریہ کی برکتوں سے مالا مال فرما. اللہم آمین. صلو علی الحبیب. ہاں بھی رہی بیٹا. جو مدنی چینل کے لیے بھی کہہ رہے ایک پیغام چھوٹا سا یہاں سے چلا جائے تو رہی بیٹا ادھر آ جائے. آپ بھی مدنی چینل بھی آپ اپنے علاقوں میں دیکھا کریں. پہلے تو چلتا تھا یہاں، پتہ نہیں ڈش پر آتا ہے کیبل پر آتا ہے کیا ہوتا ہے، چلتا ہے. تو مدنی چینل بھی اپنے علاقوں میں دیکھنے کا اہتمام کیا کریں اور خوب جو مدنی چینل کی برکتیں بھی حاصل کریں اور اپنے گھروں میں بھی مدنی چینل چلائیں، اپنے بچوں کو بھی مدنی چینل دکھایا کریں تو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس کی برکتیں حاصل کریں اور خوب مدنی چینل کے ذریعے بھی علم دین ہم بہت سا حاصل کر سکتے ہیں. اور نیکی کی دعوت کی نیت سے میں چند باتیں مزید عرض کروں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ جن احکامات کے کرنے کا حکم اور جن گناہوں سے بچنے کا حکم دیا، ہم میلاد کا مقصد بھی سمجھیں اور اس پیغام کو لے لیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں مدرسۃ المدینہ بالغان کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جس میں درست مخارج سے قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے. تو قرآن پاک درست مخارج سے پڑھنا سیکھنے کے لیے مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لیں، علم دین حاصل کریں. فرض علوم سیکھنے کے لیے یا وہ آپ کے پاس ہمارے کئی کورسز موجود ہیں، تو فرض علوم سیکھیں، علم دین سیکھیں، انشاءاللہ الکریم علم کی برکتیں حاصل ہوگی. مدنی قافلوں میں سفر کریں کہ جو علم کی تلاش میں ہوتا ہے جنت اس کی تلاش میں ہوتی ہے. اپنے آپ کو پکا نمازی بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتے رہے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہے. انشاءاللہ اس کی برکت سے توبہ پر استقامت ملے گی اور نمازوں کی انشاءاللہ پابندی نصیب ہوگی. ہم نے نماز کی پابندی کرنی ہے اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے ہوئے نمازی بناتے رہنا ہے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے. رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سوہانی کڑی چمکاتا باقا چاند، جی سوہانی کڑی چمکاتا باقا چاند. اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی یاد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے کود سیکھا گے رضا، مجھ سے خدمت کے کود سیکھا ہے رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ بس میں ہدایت پیدا. دو اعلان دوست پہ نمبر ایک تو جنہاں دوستوں نے لنگر کرنا ہے نا وہ کر کے جاؤ، خالی کوئی نہ جاوے. تے دوسری ردے کہ پرسوں انشاءاللہ منگل والے دن اپنے گواڑ باکر واڑے ایک عظیم الشان محفل میلاد منعقد ہو رہی ہے. وہ بھی سارے دوستوں نے شرکت دعوت ہے. انہاں محبتاں لے کے انہاں پیار لے کے انشاءاللہ اپنا شرکت کرنی ہے. کیوں اسی میلاد دیا برکتاں حاصل کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ تعالیٰ سارے نے توفیق عطا فرمائے.
محفل میلاد کو قبول کر کے سارے شرکا کو یا اللہ دنیا آخرت کی برکتیں عطا فرما. جن کے پاس بیٹے نہیں ان کو نیک بیٹے عطا فرما. جن کی اولاد نافرمان ہے ان کی اولاد کو فرما بردار بنا. سب کے گھروں میں، کاروبار میں، رزق میں برکت عطا فرما، خوشیاں عطا فرما، سلامتی عطا فرما. اے اللہ کریم، جس کے دل میں جو نیک مراد ہے سب کی نیک مرادوں اور دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما دے. یا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا. بیجا مقدموں سے رہائی عطا فرما. کاروباری پریشانیاں دور کر دے. بندشیں، جادو، جنات، آسیب، سحر کے اثرات سے بچا لے. سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما. ہمارے ذیشان بھائی اور ان کے تمام گھر والوں کو خوشیاں اور برکتیں عطا فرما. اس پوری یوسی میں ہمارے تمام دینی کاموں میں برکت عطا فرما. ہمارے حاجی اکرم صاحب، ان کے جتنے ساتھی ہیں اس یوسی میں، اللہ سب کو برکتیں عطا فرما. یا رب کریم، ہمیں اسی سال حج بھی کرا دے، میٹھا مدینہ بھی دکھا دے، جلوہ محبوب بھی عطا کر دے. اے اللہ ہماری جھولیاں رحمتوں سے بھر دے. یا رب کریم، دنیا بھر کے مسلمانوں کی خیر فرما. کشمیر، فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرما. فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، مدد فرما، مدد فرما. میرے مولا، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی بھی خیر فرما. ہمارے کھیتوں کھلیانوں میں خیر و برکت دے. ہر طرح کی بلاؤں، آفتوں، مصیبتوں اور نقصان سے بچا. رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر یا فتاح وبک نستعین یا ذی الجلال والاکرام. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. یا رب کریم، جن مریضوں کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے ان مریضوں پر بھی رحمت کی نظر کر. ایک مرگی کے مریض کے لیے شفا کی دعا کا کہا گیا، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما. پرچی آئی کہ نگینہ مسجد میں کوئی فرحان بھائی کے بھائی گر کے شہید ہو گئے تھے. فرحان بھائی، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. ان کے والد صاحب وفات پا گئے اقبال بھائی کے، ان کی بھی اللہ بخشش فرمائے. اللہ اس بستی پر خاص رحم فرما. ہمارے یوسف بھائی کی قبر کو روشن فرما. ہمارے یوسف بھائی کی قبر پر رحمتیں نازل فرما. تمام ان کے گھر والوں کو خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ اس ہمارے علاقے کے جتنے بھی عاشقان رسول دنیا سے انتقال کر چکے، جن کے والدین بہن بھائیوں میں سے کوئی فوت ہو چکے، سب کی بے حساب بخشش فرما دے. اس محفل کی برکت سے ہمارے گناہگاروں کو بخش دے، نیکوں کے درجے بلند فرما. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله.